अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम सफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी से इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने पर इत्तफाक कर लिया। कंपनी के शरीक बानी ने इस माहदे को मेरिट पर करार दे दिया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स का दावा है कि सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की दौलत 8 माह में $190 मिलियन से $280 मिलियन हो गई। हसन साहब, ये क्या माजरा है? क्या दाल में कुछ काला है? नहीं, कोई माजरा बाजरा नहीं है भाई। ये हमारे यहाँ भी जो कुछ होता है मेरिट पे ही होता है। यहाँ नहीं सुना कभी कि अगर मेरे एहसासे मेरी इनकम से ज़्यादा हैं तो किसी को क्या। ये अप्रोच होती है माशरों और मुल्कों की तबाही का ऐलान। ये जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, चूँकि इस तरह की बातें चलती रहती हैं, ये जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अमेरिका का जो एक भरम था वो टूट गया है और परसेप्शन ही होता है सब कुछ ज़िंदगी में, और ये सारा कुछ उसका हिस्सा है। ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए, फिर हर चीज़ ज़वाल की जद में होती है। दयानत भी गई, अक्ल भी गई, दानिश भी गई, विजन भी गया, टॉलरेंस भी गई, ग्रेस भी गई, सारा कुछ ही जाता है। अच्छा, अब ट्रंप के बेटे की दौलत में अगर 8 माह के अंदर अंदर $190 मिलियन से वो $280 मिलियन, तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? पाकिस्तान में देखो जरा किन लोगों की औकातें क्या थी। मुझे एक बात बताओ, एक खानदान है, इकट्ठा ग्रो किया बिल्कुल निचले दर्जे से, कोई एक खानदान, अच्छा, उसमें उसका एक हिस्सा पॉलिटिक्स में चला गया, बाकी 7-8 जो फैमिलीज थी सगे भाइयों की और ये और वो भी खुशहाल हैं, मुतमव्वल हैं, लेकिन वो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। एक बात सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे या हजरत उस्मान, मैं नाम के बारे में श्योर नहीं हूँ, खिलाफत के बाद वो हजरत उमर ने पूछा उनसे, मुझे नाम मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि किधर आप, तो कहा दुकान पे वो कपड़े का कारोबार था, तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा अगर अमीरुल मोमिनीन की कपड़े की दुकान होगी तो किसी और दुकानदार से कोई कपड़ा क्यों खरीदेगा। ये तकरीबन 1500 साल पुराना किस्से बता रहा हूं तुम्हें जी। ये बर्बादी की अलामतें हैं। ये फैक्टर जो है ये ज़वाल की तरफ एक नंगा और वाज़ेह इशारा है। सियासी ज़वाल भी शुरू है, भरम भी उनका चौक चौराहे पे खुल गया है, और करप्शन, ये मेरिट मुरुट तो चलता ही रहता है। याद रखना, कारोबारी फैमिलीज के लिए सियासत ही सबसे बड़ी सनत और तिजारत होती है। तुम्हारी आईपीपी इसके पीछे क्या है? ये जो लोगों को मसलसल इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं, ये टॉर्चर की एक किस्म है, बिजली के झटके देना। आईपीपीस कहां से आई? इनके पीछे कौन लोग हैं? ये किन लोगों के फ्रंटमैन हैं? किन लोगों को ये अय्याशी, ये सहूलत मैसर आई? मुझे बता दो। देखो, अमेरिका जब सुपर पावर बना तो कमाल के लोग थे, लकड़हारे का बेटा, कमियों की औलाद होना को ताना नहीं है। ये तो जब झूठ बोलते हैं तो गुस्सा चढ़ता है, अदरवाइज नो। नादिर शाह कौन था? खबीस आदमी था, लेकिन ही बिकेम अ कॉन्करर। शैतान था, ही बिकेम अ कॉन्करर। ईंट से ईंट बजा दी उसने बरे सगीर की। क्या था वो? चवल चरवाहा। ये जो आपके ये जो हम बड़ा करते हैं ऑटोमन्स और ये और वो और तोगल वगैरह, ये कौन थे? ये चरवाहे थे। ये ताना नहीं है। जब ज़वाल आता है तो बुनियादी तौर पे एक बात याद रखना, मैं कितनी बार कह चुका हूं, इस मुल्क में चूंकि बहुत हल्के लोग हैं, इक्तिसादियात, माशियात, और उसके पीछे अखलाकियात है, अखलाकी ज़वाल
وہ اصل زوال ہوتا ہے. سو رہا ہے تو ماشاءاللہ امریکنوں کو مبارک ہوں, میں تو بڑا خوش ہوں. کمینی سی ایک گھٹیا سی خوشی نہیں ہوتی وہ مجھے ہے, اسی تو کچھ کر نہیں سکتے. چلو انہوں نے تو بیڑا گرک ہوئے, ساڑھے تے حکومت کر رہے ڈے بند, تو جاؤ جائے کتابیں پڑھو, کتاب کا نام سنو. پتہ ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. انہوں یہ نہیں سی پتا کہ فرینڈز ہوتے ہیں ایک سطح کے, ایک لیول کے لوگوں میں دوستی ہوتی ہے, باقی تو کچھ چمچے کڑچے ہوتے ہیں, یہ وہ سارا ظاہر ہے. مطلب چلو ٹھیک ہے, نیکسٹ. کوئی ایسی بات نہیں, خوشی کی خبر ہے. اللہ کرے زور ستم اور زیادہ. چلو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پیغام دینے کے لیے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی جس میں لکھا کہ شرافت چھوڑ دی میں نے. اس کے علاوہ انہوں نے آبنائے ہرمز کا نقشہ ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا اور اسے آبنائے ٹرمپ سے منسوب کیا, اور ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ میڈیا ابتدا میں اس سے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے, لیکن سب جانتے ہیں کہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں. نہیں, یہ تو کرتا ہی نہیں, وہ تو ماورا ہے غلطیاں تو, بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرافت چھوڑ دی, میں نے بندہ پوچھے پڑھی کو تو سی, یو آر بہیونگ لائک اے کاؤ بوائے رائٹ فرام دا ڈے ون. یہ اسٹیٹسمین شپ تو نہیں ہے جو سعودی ولی عہد کے بارے میں جو بات, اور باقی لوگوں کے بارے میں وہ عجیب و غریب, وہ زبان بندہ دہرا نہیں سکتا, وہ گریز کرتے ہیں. اچھا, تو شرافت پھڑی کدوں سی جڑی بھی چھڑ دیتی ہے. اچھا, ڈے ون سے دھونس دھاندلی گنڈا گردی طاقت کا ننگا مظاہرہ اس سے ایکسپوز بھی ہو گئے. اچھا, اگلی بات آ بنائے ٹرمپ. تو بات سنو بی بی, آپ کیا بگاڑ لو گے کل اگر وہ اسٹیچو آف لبرٹی کو اسٹیچو آف ٹرمپ قرار دے دے؟ بتاؤ. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف ٹرمپ قرار دے دے, کوئی بعید نہیں ہے. ٹرمپ صاحب سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. یہاں بڑا بڑا فنکار ہے جن کی بڑی کوشش تھی کہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ اس کے بھی فوٹو چھپ جائے, حالانکہ جب قائد اعظم وہ اسٹرگلنگ, اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے. چلو اچھی بات ہے, امریکہ کے بارے میں یہ اچھی خبریں. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا ابھی مجھے گھٹیا قسم کی اور کمینی قسم کی خوشی ہوتی ہے. ساڑھا تو کچھ بڑھنا نہیں ہے, لیکن کم از کم محنت تو بگڑ جائے نا. چلو آگے چلتے ہیں. حضرت جرمن چانسلر نے کہا کہ امریکہ جنگ میں ضلالت کا شکار, ایران توقع سے زیادہ مضبوط نکلا. ایران کی سفارتی مہارت نے صورتحال بدل دی, جبکہ واشنگٹن کے پاس تنازع سے نکلنے کا واضح رستہ نہیں. اس سے افغانستان اور عراق جنگ جیسی غلطیوں کا خدشہ ہے. دیکھو بات سنو, یہ جو جرمن چانسلر ہیں انہوں نے جو کہا وہ سیدھی سادی سی بات ہے. آپ بھی کہو گے تو یہی کچھ کہو گے نا. تو وہ چونکہ جرمن چانسلر ہیں اس لیے آپ ان کا حوالہ دے رہے ہو. اور ایک بات سنو, میں نے چند دانشوروں کی گفتگویں سنی ہیں. یاد رکھنا, چائنا از ان دا میکنگ. اس کا بال وہ کہتے ہیں نا وہ ڈی تک پتہ نہیں کی ہاکی میں کہتے تھے وہ پہنچا ہوا ہے. وہ اوائڈ کریں گے, رشیا بھی اوائڈ کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ریڈ لائن ہے جس کو اگر امریکہ نے عبور کیا تو پھر کہانی کہیں اور چلی جائے گی. اور جرمن جو کہیں تو قیادت, دیکھو کھل کے سامنے آنے کی نوبت جو ہے یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی اگر یہ بات کو مزید آگے لے جاتا ہے. ٹرمپ ایکسپوز ہو گیا ہے اور جرمن چانسلر نے جو بات کی ہے وہ بالکل بنیادی سی بات ہے, عام سی بات ہے. لیکن چونکہ وہ جرمن کے چانسلر ہیں اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ادروائز تو زبان زد عام ہے, یہ اس کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. جی
ٹھیک ہے حسن صاحب، اب ملکی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خبردار کرنا اور ہوشیار رہنے کی ہدایت دیتا ہوں. عمران خان کو جیل میں رکھ کر سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. حسن صاحب، یہ باتیں کون کر رہا ہے، آپ نے سنی ہے؟ یہ آپ نے کیا کہا کہ شروع میں آپ نے ایک جملہ بولا کہ اب ہم آتے ہیں سیاست کی طرف، ملکی پالیٹکس کی طرف. ملکی پالیٹکس. بیٹا اس ملک میں پالیٹکس کبھی نہیں ہوئی، یہ یاد رکھنا. یہ ایک دھندا ہے. خاص طور پہ دیکھو، میں نے ابھی کہا نا، جو کاروباری آدمی جو ہوتے ہیں ان کے لیے سیاست سے بڑی صنعت اور تجارت کوئی نہیں ہوتی. اچھا، ہم اتنے ڈھیٹ اور نالائق لوگ ہیں. جمہوریت جمہوریت جمہوریت، جمہور تھے زندہ مر گئے. جمہوریت جمہوریت جمہوریت. ہم جب اسلامی کہتے ہیں اور میں پھر اپنا کردار دیکھتا ہوں تو مجھے تو شرم آتی ہے، اور باقی بھی مجھے اپنے جیسے ہی لگتے ہیں. جمہوریہ بھی ہے، جاؤ جا کے سڑکوں پہ گند دیکھو، پاکستان بھی ہے. جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ہو رہا ہے. کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے، مین ہول میں جو بچے گرتے ہیں، یہ پاکیزگی ہے، یہ دین ہے. یار مطلب میں تو علماء شلماء کمیونٹی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو ایک سادہ سا عام سا مسلمان ہوں. ترجمے کے ساتھ اردو انگریزی میں قرآن پڑھا ہوا ہے. جو بات آپ کر رہے ہو کہ جی آج وہ فلانا، کچھ بھی نہیں. باقی رہ گیا یہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بالکل ہو رہی ہیں. لیکن مائنس پلس کرنے والی ذات تو کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں نا، یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا. وہ تو ہو جاتا ہے. باتیں کرنے سے نہیں، کہ جو ہوگا، اگر اللہ نے ہم کو صحت زندگی دی ہمارے سامنے ہوگا، ہم دیکھ لیں گے. اگر ہمارے بعد ہوگا تو آپ دیکھ لو گے. سیدھی سی بات ہے. یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں. تم منشا جی کا نام نہ لو. کیا انشا جی سودائی ہیں؟ تو باتیں ہو رہی ہیں، تو ہونے تو باتیں تو بہت بہت ہوتی ہیں. بہت ایسی ایسی بڑکیں مارتے ہیں ہم لوگ، ایسے ایسے خواب دیکھتے ہیں، ایسے ایسے اسٹیٹمنٹس چھپتے ہیں، ایسے ایسے اشتہار چھپتے ہیں، خون کھولنے لگتا ہے. لیکن ان کو کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، ہوتی ہیں کہ باتیں کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں نا. چلیں بہت خوب، آگے چلتے ہیں. متفرق سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق مارکیٹیں رات 8 بجے، ریسٹورنٹ شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل آ رہا ہے. تاجر حضرات اسے کاروبار کا نقصان دے رہے ہیں، جبکہ ذرا پڑھے لکھے باشعور شہریوں کے مطابق اس سے لائف ڈسپلنڈ ہو گئی ہے. راتوں کو بازاروں اور ریسٹورنٹس کے چکر لگانے سے نجات مل گئی ہے. دیکھو بیٹا، بات سنو. ہم وہ چول ہیں جو ویسٹ کی ہر چیز آنکھیں بند کر کے، سوچے بغیر دوڑا دھڑ گاڑیاں تمہاری بنے، اور گڈیاں چ بہن والے ہو، کچھ شرم کرو. سولر انرجی تو فلانا تو ٹمکانا تو ہاسپٹل دیکھو، تمہاری تو ایک کنٹریبیوشن نہیں ہے. تسی ٹیکہ ایجاد کیتا ہے، تو تم لوگ ہو کون؟ لیکن کیسے کیریکٹر لیس لوگ ہیں ہم. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ان کی کوئی اچھی چیز نہیں لینی. کمال کی بات ہے. کچھ نہیں سیکھنا زندگی کے حوالے سے. ایجادات ان کی، ادبیات ان کی، خوراکیات ان کی، جو کھا رہے ان کی دین ہے. اللہ کے بعد اگر کسی نے دیا وہ انہوں نے دیا. تمہاری پر ایکڑ ییلڈ کیا تھی؟ اپنے بزرگوں سے پوچھنا. آج سے 40-50 سال پہلے جب یہ ٹریکٹر آیا، انقلاب عظیم تھا. جب یہ کھادیں شادیں آئیں اور یہ اور وہ وغیرہ، اسپرنکلر سسٹم، یہ وہ پانی کی سیونگ، یہ وہ سارا کیا ہے؟ یہ تمہارے پلے کیا ہے؟ تم نے ان سے ڈھنگ کی کوئی بات نہیں سیکھنی. یہ جو ہے نا ملا جلا رد عمل، چھتر مارو ان کو. میں بتھیری دنیا گھوما، میں نے تو کبھی کسی مہذب ملک میں یہ کام دیکھا ہی نہیں. میرے نزدیک یہ فحاشی ہے. فحاشی کیا ہوتی ہے؟ حدود سے تجاوز کرنا. دن ہے، کام کرو، باہر نکلو،
رزق اور علم کی تلاش میں باہر نکلو. رزق میں ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, فلاں بھی ہے, ایٹم کہاں بھی ہے, سرا باہر نکلو. سورج غروب ہونے کے بعد ان کو عقل ہے, تمہیں نہیں. کون لوگ ہو؟ ملا جلا دے مل کچھ بھی نہیں, چھتر مارو ان کو. پنجاب گورنمنٹ اگر یہ ایک کام کر لے تو یہ بہت بڑا احسان. دیکھو بات سنو, حکمران جنیاں بھی نا دولتیاں چاڑے. ہم جیسے ملکوں میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی, ایک دو خوبصورت کام کر دو. یہ ادھر بھی جانا, ادھر بھی جانا, اسٹریچنگ یور سیلف ٹو تھن. یہ ایک کام کر دے پنجاب حکومت, کیریکٹر بلڈنگ کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہوگا. آپ کے اعتبار بدل جائیں گے, آپ کے معیار بدل جائیں گے. اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, تربیت بھی. صرف تعلیم دینا, اناج دیں, علم, اناج, علاج, یہ نہیں. یہ اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن لوگوں کو جانوروں سے آدمی بنانا, آدمیوں سے انسان بنانا, اور انسانوں سے بہتر انسان بنانا, دیٹ از دا جاب آف اے لیڈر. حضور کا جو عظیم ترین, جو سمجھ میں نہیں آتا, وہ بدر میں 313, وہ تم 1000, ساری دنیا لمبی پہ گئی. وہ کیریکٹر تھا, پیسہ پوسا نہیں تھا. یہ کاروبار کو نقصان, ایسی تیسی توڑے کاروبار تھی. یہ کاروبار ہے. بیگمات نکل آندی ہیں, پرس لٹکاندی ہیں, چوچے نال پھڑے. واٹ نان سینس. سورج غروب, کام غروب, جاؤ جا کے کچھ اور کرو. 12 بجے سے پہلے شٹر نہیں اٹھاتے, آدھی رات سے پہلے گراتے نہیں. یہ انسانوں والا کام ہے. ہر چیز ویسٹ کی. ہر جنوں دیکھو چپڑ کے ناتی آتے سیل فون پڑے ہوں, کوئی یہ کر رہا, کو کر رہا, فلانا. ملازم آپ کے وہ بڑے ہوں ہر ویلے وہ سامنے. ڈنگر جانور, بری عادتیں, خصلتیں. پنجاب حکومت, دیکھو بات سنو, چودھری پرویز لائی تھے نا, اللہ ان کو صحت زندگی دے. 1122 یہ چیز انہیں ہمیشہ امر کر گئی ہے. گورننس, اس کو تھوڑا چلو, ستھرا چلو. میں کہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ یہ ایک کام کر لے, کلچر بدل دے. مارو چھتر, ڈنڈا پیر ہے وگڑیاں تگڑیاں دا. اولاد کی طرح ہوتے ہیں عوام, اور اولاد کی آپ اچھی بری ان کا وہی گھسی پٹی بات ہے. یار میں کیا کروں, سونے کا نوالا دو اور شیر کی آنکھ سے دیکھو. سونے کا نوالا انہوں نے کیا دینا, وہ تو یہ آپ کھا گئے. تو باقی جو کر سکتے ہو تو وہ تو کرو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ شادی ہالز 10 بجے بند کرنے سے بہتر ہے کہ شادیاں ہی بند کر دو. عمر بڑھا دو, کوئی قیامت نہیں آتی. بہت بہت عجیب و غریب ڈسیشنز عظیم قائدین نے زندگی میں لیے ہیں, اس وقت سمجھ نہیں آئے. بند کر دو. یہ جو 18 سال تو فلانا نہیں ہے, بس سٹاپ اٹ. اچھا, یہ شاید میں ایک اور انتہا پہ چلا گیا. شادی اور قتل ہی بند کرنے بھائی, شادیاں ہی بند کرو. حالتیں دیکھو کتنے مقروض اور جنو گے تم. جو بچہ پیدا نہیں ہوتا یار, ابھی کنسیو بھی نہیں ہوتا, تو بھی پتہ نہیں لاکھوں میں مقروض ہو گئے. اچھا, ایک اور بات سن لو, اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. بیکاز وی آر کرپٹ پیپل, وی آر اے کرپٹ نیشن ایٹ آل لیولس. وہ کیا ہے ہمارا ادھر گیٹڈ کمیونٹی, جو آتے ہیں ان کے آگے ہڈی جو پھینک دیتا ہے دکاندار, وہ کھلا رکھے. یہ بھی ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہونا. کردار سازی اس قوم کے نصیب میں ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے جنہوں نے کرنی تھی وہ خود بد کردار تھے. ان کی پریورٹیز یہ اور ہیں, عجیب و غریب. ابھی اینے چلان کرنے, تم پاگل ہو. 25 چلان اگر تم نے ٹھوک دیے ہیں, 25 تو کرے ہی کرے گا, تو 25 پھر وہ اپنے لیے بھی کرے گا اور چھڈ دے گا. وہ بھی دیہڑی لگ جائے گی. جھوٹ پہ سارا کاروبار, یہ کب تک چلے گا؟ میں ایک سپر پاور کے بارے میں میرے جیسا ایک آرڈینری ہمبل سا آدمی پریڈکٹ کر رہا ہے کہ ان کی کہانی ختم ہے, میٹر ڈاؤن ہے, الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے سپر پاور کی.
آنے والے 5 سے 10 سال میں دیکھ لینا ان کی اوقات کیا ہوگی. بیکاز لیڈرشپ کرپٹ ہے, جنونی ہے, ومزیکل ہے, ویژن لیس ہے. چلیں آگے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, جاپان کی حکومت, جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کی مقامی حکومت نے توانائی کی بڑھتی ہوئی لاگت کے پیش نظر اپنے ملازمین کو دفتر میں شارٹس پہننے کی اجازت دے دی تاکہ ایئر کنڈیشننگ پر انحصار کم کیا جا سکے. کول بیس توانائی بچانے کی مہم ہے جس کے تحت سرکاری ملازمین کو گرمیوں میں ٹائی اور کوٹ چھوڑنے کی ترغیب دی گئی. اور رنگیلے کی ایک فلم تھی جس میں ڈنگیاں ٹنگا پلس مقابلہ. جاپنیز ہوتے تو ہمیں ٹگو مگو ہی ہیں نا, تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں اس انیشیٹو کی قدر کرتا ہوں. میں اس کو عزت کی نظر سے, یہ زندہ قوموں کے انیشیٹوز ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے 50 انیشیٹوز لیے وہ سارے توڑ اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچ گئے. نہیں, ان 50 میں سے اگر 15 بھی کامیاب ہو گئے تو اچھا, اٹس این ایفرٹ, ویری گڈ. ہم تو وہ لوگ ہیں جون جولائی میں بھی سوٹ ٹائیاں, شرماتے بھی نہیں, شیروانی یہ تمہارا لباس ہے. میں ایک بار ایک ٹرکش آئے تھے, وہ ملے یہ مولانا فضل الرحمان سے, تو انہوں نے ستھن اپنی شلوار پائی سی, اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا. مولانا کو یہ نہیں پتا تھا کہ شلوار ہمارا قومی لباس نہیں ہے. ٹرکش آج بھی شلوار استعمال کرتے ہیں, ہزار بند کی جگہ وہ کوئی بیلٹ سی باندھتے ہیں, اور مضافات کے لوگ. اب وہاں تو آپ استنبول وغیرہ میجر سٹیز میں جاؤ تو جو ادھر سے کو آئے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے آپ یو فیل گڈ. اگلا سوال آپ سے متعلق ہے. آپ کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے, سوشلائز نہیں کرتے, جبکہ عام خیال یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنا, گیٹ ٹوگیدر کرنا, ملنا جلانا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک بات ہے کہ یہ میں نے بڑی دیر میں, اب سے نہیں ہے, میں لونر سا آدمی ہوں. فیملی کے ساتھ بھی میرا شام کو انٹریکشن ہوتا ہے, گھنٹہ ایک بیٹا اکٹھے گزارتے ہیں. پہلی بات تو یہ مزاج کی بات ہے. دوسری بات, میں بہت کچھ سنتا رہا, میں نے سب کو دھتکار دیا. میں نے عطر کو کہا تھا یہ بھجواؤ آفس, ٹاپ کا انجینئر غالباً امریکن گورا. اس نے کہا بس یہی زندگی ہے, فرام مائی بیڈ روم ٹو مائی گیریج. وہاں کو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بناتا ہے, بیٹی کے لیے کوئی چیز بناتا ہے. 78 سالہ امریکن غالباً انجینئر ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا باہر جا کے کیا کرنا ہے تم نے, یو ڈن یور جاب, تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا, جو تمہاری ذمہ داریاں تھی پوری کر دی, بچے پڑھا لکھا کے اپنے قدموں پہ کھڑے کر دیے. بس کتاب سے زیادہ خوبصورت کمپنی کس کی ہونی. میں ہمیشہ یہ مذاق اڑاتا ہوں, ہمارے یہاں کیا ہے, سوشلائز کرنا, نیٹ ورکنگ, فلانا ٹم کرنا. چوٹے تو جم خانے بیٹھے ہوں دے کو فلانے ریٹائرڈ لوگوں کا پھر سمجھ آتا ہے. اس بندے نے تو, میں اس کا احسان مند ہوں, مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا, میں نے بھجوایا تھا عطر کو, کہ اگر آپ 70+ ہیں تو گھر میں رہنے سے زیادہ صحت مند ایکٹیویٹی کوئی نہیں. گھر میں اگر گنجائش ہے واک کر لیں, ذہین ہے, گہری سوچ, یہ وہ وغیرہ. اور کتاب سے بہتر کمپنی کس کی ہو سکتی ہے. میرا یہ آبسیشن ہے. کہتے ہیں آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے, یہ بکواس ہے, یہ محاورہ بہت پرانا ہے. جی. میں اگر کسی آفس میں کام کرتا ہوں, میں نے تو اس طرح زندگی میں کیا ہی بہت کام ہے, تو وہ جو 8-9 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کی پہچان ہے نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے. آدمی اس صحبت سے پہچانا جاتا ہے جس کو وہ انجوائے کر رہا ہو. میں احسان مند ہوں ان صاحب کا, 78 سالہ انجینئر, ٹاپ کا اپنے وقت کا. جو انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے باہر جا کے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی ایک کاسٹ ہے جو بہت زیادہ ہے.
اور اس شعور میں سب سے بڑی قیمت آپ کی ذہنی جسمانی توانائی ہے، جذباتی بھی اس میں شامل ہے. خاص طور پہ ایسی محفل میں جانا، ایسے لوگوں سے ملنا، بات چیت کرنا جو آپ کو ہضم نہیں ہوتے، بہت ہی عامیانہ ہے. یہ آپ کو مکمل طور پہ ڈرین کر دیتا ہے. اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. چند چیزیں سن لو. ہمارے جو میرا ایج گروپ ہے یا 60 اور ان کو کام آئے. گھر میں رہنا، چھپنا نہیں. اپنی توانائیاں، اپنے وقت کا بہترین استعمال، پازیٹو، کنسٹرکٹیو، کارآمد. اچھا، ہماری سوسائٹی، یہ وہ لکھ رہا ہے، لکھ نہیں رہا، ٹی وی پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہمیں برین واش کرتی ہے کہ ہر وقت کچھ کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہنا، یا لعنت. یہ سب فالتو ایکسٹرا لالچ لوب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر بیسیکلی آئی ایم اے رائٹر. آئی ایگزیکٹلی نو ویئر ٹو پٹ اے فل اسٹاپ. لیکن مجھے اتنی طاقت اور توانائی ملی یہ پروگرام دیکھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے زندگی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں تو ریلیکس، انجوائے کریں. آپ نے دیکھو، بات سنو، خوبصورت. اس نے کہا یہ ہیلنگ پروسیس ہے. سوشلائز کرنے میں مارو گولی. لوگ تنہائی سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے جنجال پالتے ہیں. لرن ٹو انجوائے، لرن ٹو لیو ود یور سیلف. اچھا، جب آپ اپنے گھر بیڈ روم اسٹڈی میں ہوتے ہیں تو یہ تنہائی نہیں ہوتی. تنہائی کے لفظ کو ریڈیفائن کرو. انسانوں کے ہجوم میں بھی آپ تنہا ہوتے ہو، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بہرحال دنیا، کیا خوبصورت جملہ ان کا سنا. میرے تو محسن ہے، وہ میں نام بھی نہیں یاد آ رہا مجھے. انہوں نے کہا آئی ایم دی آرکیٹیکٹ آف مائی اون پیس. واہ، سبحان اللہ، خوبصورت. میں معمار ہوں اپنے ذاتی سکون کا. بالکل ٹھیک. حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں فلمی صنعت کے فروغ کے لیے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کی قیام کی منظوری دی. اس منصوبے کے تحت فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے تمام شعبوں کو ایک ہی چھت تلے جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی. چلو اچھا ہے، پاس ٹائم. فلم سٹی 50 ایکڑ نہیں، 5000 ایکڑ پر بھی بن جائے تو اس کا نتیجہ 0 ہوگا. فلم کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے. اس کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ سینما ہاؤسز. پورا لاہور شہر دیکھ لو، تو پتہ نہیں پلازے بن چکے ہیں، کاروں کے شو رومز ہیں، سینما ہی موجود نہیں. تو فلم کہاں سے؟ فلم لگانی کہاں ہے تم نے؟ دوسری بات، ہم ایک بنجر عہد سے گزر رہے ہیں، بالکل بے فیض اور بنجر. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بہت بڑے شاعر کی پوتی ہیں، ظفر اقبال صاحب لیجنڈ ہیں ہمارے. مجھے بتاؤ، ان کے یا انور شعور صاحب اگر زندہ ہیں، ایک تو افتخار عارف ہیں، مجھے بتاؤ کوئی فیض ہے؟ اب یہ چند آخری تحفے ہیں. آپ کے جو دادا ہیں ان کی ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ 96 ایئرس. 96. تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے نا. وہ تو معجزہ ہے، اللہ کی عطا ہے کہ وہ ان کا سایہ ہم جیسے لوگوں پہ آج بھی موجود ہے. ادروائز کوئی فیض ہے؟ بتاؤ مجھے. کوئی منیر نیازی ہے؟ کوئی ناصر کاظمی ہے؟ کوئی سیف الدین سیف ہے؟ بنجر ایکٹر ان پڑھ سے لوگ ہیں، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا. یہ ہارٹ تھراب ہے. میں ایک بندہ پوچھا میں کہا تینوں ہارٹ تھراب کا مطلب پتا کنوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بنگا چبا جہا بھی بچارا. ہارٹ تھراب، سپر اسٹار، یہ لیجنڈ تو فلانا. نان سینس، تو جانتا کوئی نہیں. اچھا ایک بات سنو، کوئی سنتوش کمار، کوئی سدھیر، کوئی درپن، کوئی نذیر صاحب، کوئی محمد علی، وحید مراد، شاہد، شبنم تھیں، سبیہ تھیں، شمیمارہ تھیں،
नीलो थी, नैयर सुल्ताना थी, तालिश थे, अलाउद्दीन थे, मुनव्वर जरीफ थे, अजमल, जाओ जाके कैदो देखना बेटा, देखना हो तो हीर रांझा में देखो। सुभान अल्लाह, वो बहुत बड़े परफॉर्मर्स थे। अच्छा उधर देखो, मैंने अभी नाम, बाबा चिश्ती कोई है, को हसन तारिक है, को अनवर कमाल पाशा है, को ख्वाजा खुर्शीद है, को मुशीर काज़मी, सैफुद्दीन साहब, कतील छिपाई, को जुबैदा खानम, को ख्वाजा परवेज, को नूर जहां, को मेहदी हसन। आजकल तो वो हैं जो टांगों से गाते हैं। और मैंने देखो, मैं प्लीज ठंडे दिल से गौर करना, पूरा मुल्क, कोई सादकैन है, ये सब कंटेम्प्रेरीज थे। गुलजी है, कोई मुर्शद है, कोई सईद अख्तर है, कोई उस्ताद अला बख्श है, कोई चुगताई है, मुसव्वरी कोई नहीं तुम्हारे, एवं टुटे भजे, नाम ही कोई नहीं जानता। उनकी पेंटिंग्स आज भी लाखों में, क्या करोड़ों में बिकती हैं। कब के दुनिया से जा चुके वो लोग। उस्ताद अला बख्श, तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं। अच्छा फिर तुम्हारा माहौल वो नहीं। ये इस मुल्क में हर हवाले से, इक्तसादी, अखलाकी, तख्लीकी, हर हवाले से ये बांझ कर दिया गया है। ये सोसाइटी नहीं है। हम वहां हैं जहां पादरी के जमाने का वेस्ट था, हर चीज थे। वो क्या हुआ था, वो गैलीलियो वगैरह, ये वो इन लोगों के साथ क्या हुआ था, जब तक इनसे जान नहीं छुटी वेस्ट ने टेक ऑफ ही नहीं किया। अभी चबल अपने तारीखी दौर रह रहे, बहरहाल छोड़ो, स्टूडियो बना लें, शौक पूरा कर लेंगे भी, ठीक। बिल्कुल। हसन साहब, प्रोग्राम के आखिर में आज का शेर सुना दें। आज का शेर है, जिंदगी भी अजीब मंडी है, जिंदगी भी अजीब मंडी है, अपने अपनों को बेच देते हैं। वाह, बहुत खूब, बस जबरदस्त। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।